अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर, जहां आपको मेरे तमाम पुराने और नए नॉवेल्स वॉइस ओवर की सूरत में मिला करेंगे। जो नॉवेल्स मेरे फर्स्ट चैनल ज़ोया अली शाह नॉवेल्स पर मुकम्मल हो जाएंगे, वो आपको इसी चैनल पर वॉइस ओवर होकर सुनने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस वॉइस ओवर नॉवेल सुनने की ख्वाहिश रखती हैं, इनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत दिलचस्प और पसंदीदा साबित होगा। आप मेरे इस सेकंड चैनल को भी वही प्यार और सपोर्ट देंगे जो पहले चैनल को देते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट्स आपकी मोहब्बत का सबूत होते हैं। इससे चैनल की रीच बढ़ेगी और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, आपको यहाँ मज़ीद खूबसूरत और वॉइस ओवर नावल्स सुनने को मिलते रहेंगे। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड इश्क रोमांचा किस्त नंबर 20। मीरब, ये सफ़र सिर्फ उम्र तक महदूद नहीं है, ये हमारे ईमान और तल्लुक़ का नया आगाज़ है। मीरब ने मुस्कुरा कर शाह की तरफ देखा। बेशक ये हमारे लिए ज़िंदगी का एक नया सफ़र है। अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए मुबारक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोनों ने एक साथ कहा। बाबा जी बाबा की जान। रायम, जो अपने वालिदैन के साथ इस मुक़द्दस सफ़र पर था, गहरी अकीदत के साथ दुआएं करता रहा। वो अपने बाबा का नाम लेकर मुखातिब हुआ। बाबा, मैंने आप और मीरब के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। रुमान शाह ने मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए इसे गोद में उठा लिया। अच्छा, बताओ कौन कौन सी दुआएं की हैं मेरे बेटे ने? रुमान शाह ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। नाइम अपनी मासूमियत से चेहरा ऊपर करके अपने बाबा को अपनी दुआएं सुनाना शुरू हो गया। बाबा, मैंने कहा कि ए अल्लाह, मेरे मीरब हमेशा हमारे साथ रहे। ए अल्लाह, मीरब आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करे। ए अल्लाह, मीरब हमेशा मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा रखे। रुमान शाह ने अपने बेटे की दुआ सुनकर हंसते हुए इसे देखे जा रहे थे। बेटा, ये जो तुमने सारी दुआएं की हैं, ये तो तुम्हारे अपने लिए थी। हमारे लिए तुमने कुछ नहीं मांगा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी सब दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारी जैसी खास दुआएं मैंने भी की हैं। नुमान शाह की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है, या अल्लाह, तुम मेरे बच्चे बेफिक्र रहो। मैंने भी अल्लाह ताला से दुआ की है, या अल्लाह, मेरे हमेशा मुझसे प्यार करे। या अल्लाह, मेरे हमेशा मेरे साथ रहे। या अल्लाह, मेरे तुमसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखे। तो मेरे बच्चे बेफिक्र रहो। तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जानता था कि तुम ऐसी ही दुआएं करोगे, इसलिए मैंने भी तुम्हारी दुआओं को तोड़ के लिए अपनी दुआ की। रुमान शाह का चेहरा हंसी से रोशन था और इनके अल्फाज में एक अजीब सी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा था। अब बाप बेटे की दुआओं का मुकाबला कैसे हो सकता है? अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरब, जो थोड़ी देर तक खामोश थी, अपने बेटे की मासूम दुआओं को दिल से महसूस करती है। फिर मुस्कुरा कर कहती है, शाह, मेरा ख्याल है रायम ने जो दुआएं की हैं, वो ज़रूर कबूल होंगी, और चूंकि इसके साथ मेरी दुआएं भी हैं, इसलिए हम दोनों की दुआएं मिलकर बहुत ताकतवर हो जाएंगी। वो अपने बेटे को प्यार से गले लगाते हुए बोली। आप मेरे बेटे को हरा नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों की दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। रुमान शाह ने हंसते हुए अपने बेटे को गोद से उतार दिया। राइम भागकर अपनी माँ के गले लग गया। मीरब, मुझे तो पहले ही पता था तुम कभी मेरा साथ नहीं दोगी। तुम माँ बेटा मिलकर हमेशा मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हो। रुमान शाह ने एक मसनूई गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहा। वापस चलो, तुम दोनों की खबर लेता हूँ। ये गुस्सा बिल्कुल भी हकीकी नहीं था, क्योंकि रुमान शाह अपने बेटे पर गुस्सा नहीं दिखा सकता था। वो इसे बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसका गुस्सा महज एक शो था, एक मोहब्बत भरा शो जो अपने प्यारे बेटे को तंग करने के लिए कर रहा था। राइम और मीरब की मुस्कुराहटें थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो जानते थे कि रुमान शाह के हंसते हुए गुस्से का कोई असर नहीं होने वाला। रुमान शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी, और वो अपने बेटे और बीवी के दरमियान मोहब्बत की तेज लहर में गुम हो गया। इधर आओ मेरे शहजादे, मेरी दुआ है कि तुम्हारी मांगी हुई तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और तुम्हारी मेरब हमेशा तुम्हारे करीब रहे। ये अल्फाज मोहब्बत भरी आवाज़ में अदा करते हुए इसने अपने बेटे को नरम हाथों से गोद में उठाया
اور اس کے ماتھے پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ یہ لمحہ ایک والد کی بے پناہ محبت اور دعاؤں کا عکس تھا، جو اپنے بچے کے لیے اپنی دعاؤں میں سچائی اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فضاؤں میں سکون ہی سکون تھا۔ ہر طرف فضاؤں میں درود ابراہیم کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ رومان شاہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں گنبد خضرا پر مرکوز تھیں، جہاں سبز رنگ کی جھرمری چمک رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سی کشش تھی، دل میں بے شمار خیالات اور دعاؤں کا طوفان تھا، مگر آنکھوں میں وہ سکون اور عقیدت جو وہاں کی فضاؤں میں بسی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، بس دلوں کی دھڑکن اور روح کی پکار تھی۔ گنبد خضرا سبز چھت کے نیچے رومان شاہ کا دل ایک خاص سکون میں غرق تھا۔ وہ وہاں بیٹھا، سر جھکائے، گویا اپنے تمام درد، غم اور خواہشات کو اس کے مقدس مقام کی فضاؤں میں ڈال کر سکون پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جگہ ایک خاص تقدس رکھتی ہے، جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور جہاں کی فضا محبت اور سکون کا جادو تھا۔ رومان شاہ کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، یہاں کا سکون میرے دل کو پوری طرح سے سیراب کر رہا ہے۔ اے میرے رب، ان پاک فضاؤں کو ہر مسلمان کے نصیب میں کرنا، آمین ثم آمین۔ وہ اس لمحے کا طواف کر رہا تھا جیسے پوری کائنات کی محبت، سکون اور اطمینان صرف اس ایک جگہ کی فضاؤں میں سمٹ کر آ رہی ہو۔ گنبد خضرا سبز چھت جو چمکتے ہوئے فضاؤں میں نور بکھیر رہی تھی۔ رومان شاہ کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور چار سو پھیلا ہوا تھا۔ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے بہت خاص تھا۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت وقت کے اس کے دل و دماغ پر نقش ہو رہا تھا۔ یہ خوبصورت لمحات وہ اپنی آنے والی زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں عاجز و بے بس ہو کر دعا گو ہوں۔ میری دعا ہے کہ تو میرے تمام پیاروں کو تندرستی، خوشحالی اور صحت والی زندگی دے اور ان کی زندگیوں میں سکون، چین اور خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ، میری پیاری امی جان اور ابو جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ وہ دونوں ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گے اور ان کی یاد ہمیشہ میری زندگی کا حصہ بنے رہے گی۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوں اور ان کے بلند درجات میں اضافہ ہو۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربت کا شرف عطا فرما۔ وہ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سکون اور میری زندگی کی خوشبو ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ میں تیرا بے بس گنہگار بندہ دعا کے لیے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں۔ یا اللہ، میری زندگی اور رائم کی زندگی کا ساتھ ہمیشہ میرے نصیب میں لکھ دے اور ہمارے حصے کی خوشیاں ایک دوسرے کے مقدر میں ڈال دے۔ اے اللہ، میری بہن، میری جان سے پیاری بہن کا سہاگ ہمیشہ سلامت رکھنا اور اسے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگیوں کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اے میرے مالک، تو بڑا بے نیاز، تو رحمان ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ میں بے بس ہوں، گنہگار ہوں، عاجز ہوں۔ تیرے کرم سے میرے جیسے گنہگار کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری زندگی کو نیکی کی راہ پر ڈال دے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ رومان شاہ نے لمبی دعا کرتے ہوئے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پاس ہی میرب رائم کے ساتھ بیٹھ کر گنبد خضرا کو دیکھ رہی تھی، اپنے بیٹے کو اس خاص مقام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی آواز میں محبت اور عقیدت کی مٹھاس شامل تھی۔ رائم، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آتے ہیں تاکہ اپنی دعاؤں کو قبول کرائیں، دل کو سکون ملے اور اپنی زندگیوں میں برکتیں لائیں۔ رائم خاموشی سے اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوبصورت جذبات پیدا ہو رہے تھے، جیسے وہ اس مقدس مقام کی اہمیت کو سمجھ رہا ہو۔ یہ جگہ ہمیں صرف جسمانی سکون نہیں دیتی، بلکہ
یہاں کی فضا میں ایسی محبت اور سکون ہے جو ہمارے دلوں کو ایک نئی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ یہ جگہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہے۔ وہ نرمی سے نرمی سے بھرے لہجے میں ایک اپنے بیٹے کو یہاں کی اہمیت بہت اچھی طرح سے سمجھا رہی تھی۔ رائم نے اپنی ماں کی بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور میرب نے محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس پیاری اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا، اور جیسے اس اپنی دعاؤں کی گہرائی اور سکون کا راز سمجھا رہی ہو۔ تھوڑی سی دوری پر علیزہ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور عقیدت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ایسی لذت اور سکون تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ وہاں بیٹھا جیسے وقت تھم چکا ہو، اور ہر وقت پھیلی خاموشی اس کی روح میں ایک نیا سکون پا رہی تھی۔ اس کی نظریں بس ایک خاص جگہ پر مرکوز تھیں، اور دل ہی دل میں اپنے تمام ارمان، خواہشیں اور دعائیں وہاں کی فضا میں گم کرتا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا، جہاں ہر احساس اور ہر سوچ کا تعلق صرف اسی لمحے سے تھا۔ یہ وہ لمحہ جیسے ایک خواب کی طرح تھا، جہاں سکون اور عقیدت کی فضا میں ہر دل کی دھڑکن ایک ہی تال پر بج رہی تھی۔ رومان شاہ میرب اور علیزہ جیسے اس مقدس مقام کی فضاؤں میں اپنے دلوں کا سکون تلاش کر رہے تھے، اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اے اللہ، پاک بارگاہ میں بیٹھ کر تیرے حضور دعا گو ہوں۔ تیرے در کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی دعاؤں کو تیرے حضور پیش کرتی ہوں۔ میرے سب پیاروں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما، اور ان کی زندگیوں کو اپنی بے پایاں برکتوں سے معمور کر دے۔ خالص دعاؤں میں وہ خاص نام لے رہی ہوں جن کی محبت میری زندگی کا حصہ ہے، میرے ماں باپ، میرا بھائی، میری بہن کے مانند بھابھی، میرے پیارے شہزادے عبداللہ اور عبدالرحمن، اور میرا پیارا سا بیٹا رائم، اور میری زندگی اور میری جان سے عزیز شاہ۔ اے اللہ، ان سب کو ہمیشہ خوش و خرم، ان کی زندگیوں کو اپنے انعامات سے بھر دے، اور ان کے دلوں میں مسکراہٹوں کا چین ہمیشہ برقرار کر دے۔ اے رحمان، میرے پیاروں کے دکھ کو کبھی میرے دل کو نہ پہنچنے دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں، ان کی خوشیاں کبھی کم نہ ہوں۔ یہ دعا تیرے انعامات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہی ہوں، جو صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ آمین ثم آمین۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو دروازہ بند کرتے ہوئے ایک پرسکون خاموشی نے کمرے کو گھیر لیا۔ مدینہ منورہ کی نرم چاندنی کھڑکی کے پردے سے گزر کر کمرے میں پھیل گئی تھی، جیسے رات کو پر نور روشنی نے کمرے کو نرم کلیوں کی طرح گھیر لیا ہو۔ باہر سے مسجد نبوی کی روشنی کی چمک مدھم انداز میں آ رہی تھی، اور رات کا سکون کمرے میں محسوس ہو رہا تھا۔ نعمان شاہ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ مدینہ کی مقدس فضاؤں کو دل میں بسانا چاہتا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بستر پر بیٹھ گیا، اور کمرے کے گوشے میں ساکت سی خاموشی کے بیچ دل میں سکون کی ایک نرم لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عشاء کی نماز کے بعد کی سکونت اور مدینہ کی روحانیت کی گہری تاثیر صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بابا! رائم نے بڑے پیار سے اپنے بابا کا نام لیا، اور اس کی آواز میں ایک معصومیت اور محبت تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ جی میرا بچہ؟ نعمان شاہ نے اپنے بیٹے کی جانب بہت محبت سے دیکھا، جو بیڈ پر اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، آپ کو نعت پڑھنی آتی ہے؟ شوق تو بہت ہے، مگر بیٹے کبھی پڑھی نہیں۔ پلیز بابا، آپ مجھے نعت سنائیں، مجھے آپ کی آواز میں نعت سننی ہے۔ رائم کی درخواست میں ایک معصوم سی ضد تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم خواہش بھی۔ میرب جو ان کی باتیں سن رہی تھی قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنے شاہ کی آواز میں نعت سننا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹے، میں نے کبھی نعت نہیں پڑھی، پلیز بابا پڑھیے نا، رائم نے ضدی انداز میں کہا، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک نرم سی درخواست تھی۔ شاہ، پلیز پڑھیں نا، میں بھی آپ کی آواز میں آپ کی پسندیدہ نعت سننا چاہتی ہوں۔ میرب کی درخواست میں ایک نرم عاجزی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ نعمان شاہ کو ایک خاص نعت بہت پسند ہے جو اکثر سنتا تھا۔ جی بابا، آپ کی پسندیدہ نعت سنی ہے جو وہ آپ اکثر سنتے ہیں۔ رائم کی آنکھوں میں وہ نعت سنتے ہوئے لمحات روشن ہو گئے۔ نعمان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا،
کوشش کرتا ہوں اگر میری آواز اچھی نہ ہو تو پلیز میرا مذاق مت اڑانا۔ میری عقیدت اور محبت نعت کے اندر پوری سجی ہوگی اور یہ میری بہت پسندیدہ نعت ہے۔ اس کو سنتے ہوئے میں یہاں کی فضاؤں کو محسوس کرتا تھا۔ آج اس خدا نے مجھے یہاں پر آ کے اس نعت کو پڑھنے کا موقع دیا تو میں ضرور پڑھوں گا۔ رومان شاہ نے اپنی میٹھی آواز میں نعت شروع کی اور اس کی آواز میں ایک خاص سکون اور عقیدت تھی، جیسے وہ ہر لفظ کو دل سے نکال کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب قسم کی جاذبیت تھی جو سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ رومان شاہ کی آواز میں جیسے مدینے کی گلیوں کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ہر لفظ کی گہرائی میں محبت اور عقیدت ایک خاص لگان تھی اور سننے والے ان کی آواز میں گم ہو گئے تھے۔ اس نعت میں جو سکون تھا وہ کمرے کی فضا میں پھیل گیا اور رومان شاہ کی آواز میں گونجتے ہوئے ہر فکر نے دلوں میں ایمان کی ایک نرم لہر دوڑا دی۔ اس کی آواز میں ایک عقیدت بھرا سکون تھا جو کمرے کی فضا میں سرایت کر گیا، جیسے پورا ماحول اس لمحے میں رچ بس گیا ہو اور اللہ کی رحمت کی مہک کمرے میں پھیل گئی ہو۔ کمرے کی ہلکی سی روشنی اور باہر کی خاموش فضا میں رومان شاہ کی آواز میں گونجتی نعت نے ایک مقدس و پرسکون لمحہ تخلیق کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ دلوں میں گھر کر رہے تھے۔ میرب اور رائم کی آنکھوں میں محبت اور عقیدت کی گہرائیوں کا احساس تھا۔ یہ لمحہ ایک انمول تحفہ تھا جو ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرب نے شاہ کی نعت سن کر کہا۔ میرے شاہ جتنا خوبصورت ہے، میرے شاہ کی آواز بھی اس سے بھی کہیں زیادہ پیاری ہے۔ میرب کی تعریف پر رومان شاہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نرم سی جھلک تھی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان محبت اور عقیدت کا ایک خوبصورت رشتہ تھا جو الفاظ سے زیادہ دلوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ رومان شاہ کی آواز میں ایک خاص سکون تھا اور وہ ہر لفظ جیسے دل سے نکال کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو۔ بابا، آپ کی آواز تو بہت پیاری ہے۔ رائم خوشی سے چہکتے ہوئے اپنے بابا کے سینے سے لگ گیا اور اس کی آواز میں ایک بچپن کی معصومیت تھی جو دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ رومان شاہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ پھیلائی۔ اس وقت کمرے کا ہر گوشہ ایک عجیب سکون اور طمانینت کی گواہی دے رہا تھا، جیسے ساری دنیا رک گئی ہو اور بس اپنی ذات میں گم ہو گئے ہوں۔ اس روحانی سکون کے بعد ان کا سفر ایک نئی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں سے ان کا تھائی لینڈ کا سفر شروع ہونے والا تھا، جہاں نئی امیدیں، نئے تجربات اور نیا آغاز ان کا منتظر تھا۔ اچانک سے ہونے والی بارش نے موسم کو بہت خوشگوار اور ٹھنڈا بنا دیا تھا۔ ماہی نے بچوں کے گرم کپڑے کام والی سے کہہ کر دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈلوا دیے، مگر اچانک ہونے والی بارش نے ماہی کے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ بچوں کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں اس ڈر سے وہ بھاگتی ہوئی چھت پر پہنچی، مگر ماہی کے پہنچنے سے پہلے ہی دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈالے گئے کپڑے بارش میں گیلے ہو چکے تھے اور سونے پہ سہاگا تیز ہوا کی وجہ سے نیچے گر کر کچھ مٹی سے بھی لت پت ہو چکے تھے۔ ماہی کپڑوں کو جلدی جلدی اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن ہوا کے تیز جھونکے کپڑوں کو بار بار چھت کے کنارے تک اڑا کر لے جا رہے تھے۔ ماہی کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو سارے کپڑے پھر سے دھونے والے ہو چکے تھے اور اوپر سے پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اس وقت بچوں نے نشاندہی کرنے پر کہ بابا
ماما چھت پر کپڑے اتارنے گئی ہیں۔ یہ سن کر احمد فوراً ماہی کو ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ گیا۔ چھت پر آتے ہی احمد کی نظر بارش سے گیلے کپڑوں کے ساتھ پریشان ہو کر ادھر ادھر سے کپڑے اٹھاتی ماہی پر گئی۔ ہوا کے جھونکے کپڑوں کو ادھر ادھر اڑا رہے تھے۔ ماہی ان کے پیچھے پیچھے کپڑوں کو اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے اس کی جھنجھلاہٹ کو ظاہر کر رہے تھے۔ احمد چھت پر پہنچ کر اچانک سے رک گیا۔ سامنے کا منظر بے حد حسین اور جان لیوا تھا۔ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بارش کی بوندیں جیسے ایک مدھم سی موسیقی کی خوبصورت دھن چھیڑ رہی تھی۔ ماہی پوری طرح سے بے خبر بھیگے کپڑوں کو سمیٹنے میں مصروف تھی۔ احمد کے قدم سیڑھی کے آخری سرے پر تھم گئے۔ اس کی نظریں ماہی کے بھیگے ہوئے سراپے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے کائنات کا ہر منظر پس منظر میں چلا گیا ہو۔ بارش کے قطرے اس کے وجود کو چھو کر زمین پر گر رہے تھے، مگر بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہوئے قطرے جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دل ماہی کی قربت کے لیے بے قرار ہو کر مچل رہا تھا۔ وہ پلکوں کو چپکانا تک بھول چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خماری کے گہرے رنگ تھے، جذبات کا ایک گہرا سمندر کنارے باندھ توڑنے کو برقرار تھا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے مگر پھر اچانک سے رک گیا۔ شاید وہ اسی لمحے کی خاموشی کو توڑنا گناہ سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جسے اس لمحے کو اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا ہو، مگر زیادہ دیر خود کو روک نہیں سکا۔ بے اختیار قدم ماہی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر جذبات کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسا طوفان جس کا ہر جھونکا ماہی کی قربت کا طلبگار تھا۔ بارش کی بڑھتی ہوئی رمجھم ان کے دل کی بے چینی کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس کا دل بے قابو ہو کر ماہی کی طرف کھینچے چلا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بارش اس کے جذبات کی ایک خاموش زبان بن گئی تھی۔ دل کے دھڑکنے کی سپیڈ اس قدر زیادہ تھی کہ اسے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کی آواز کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس بارش کو بھی ابھی آنا تھا، سب کپڑے خراب کر دیے۔ اب میں کیا کروں؟ اتنی تیز ہوا ہے، کپڑے تو گندے ہو گئے ہیں۔ ماہی کپڑوں کو پکڑتے ہوئے جھنجھلا کر کپڑوں سے جھگڑا کر رہی تھی۔ احمد مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ چکا تھا۔ پتہ نہیں بارش نے کپڑے خراب کیے یا تمہیں خوبصورت بنا دیا۔ کیا؟ ماہی نے چونک کر پلٹتے ہوئے دیکھا۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا کہ میں کب آیا ہوں۔ احمد کے چہرے پر بارش کے پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور احمد کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر چکی تھیں۔ کیوں آپ نیم بے ہوشی میں تھے جب آپ اوپر آئے، جو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ یہاں کب آئے؟ ماہی کو احمد کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ گیلے کپڑے، نمی سے بوجھل وجود، احمد الوی کے دل میں طوفان لے آیا ہے، اور تمہیں میری حالت پر ہنسی آ رہی ہے شرارتی لڑکی۔ اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھری شدت سے اپنے قریب لے آیا۔ اس کے دل فریب سراپے کو خماری سے دیکھتے ہوئے احمد نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑوں کو واپس فرش پر پھینک دیا۔ احمد یہ کیا کیا؟ یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ ماہی نے پریشان نظروں سے کپڑوں کی جانب دیکھا جو بیچارے زمین پر گر کر اور بھی بری حالت میں ہو گئے تھے۔ میری جان، یہ خراب ہو چکے ہیں، مگر میں اپنے جذباتوں کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ بارش کا یہ بھیگا منظر بھی تمہارے سامنے پھیکا ہے۔ ماہی کے قریب ہو کر شرارتی شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کان کیلوں پر جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ ماہی شرما کر نظریں جھکا گئی۔ تمہیں یوں گیلے کپڑوں کے ساتھ پریشان دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر تم ہر بار اتنی حسین لوگ ہو تو میں دعا کروں گا کہ بارش روز روز ہو اور ماہی روز روز کپڑوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ احمد کے محبت بھرے جذبات ماہی کے دل تک پہنچ رہے تھے اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ ماہی جی، تمہاری زلفیں بھی بارش کے قطروں سے کھیل رہی ہیں، شاید یہ بھی میرے دل کی طرح تمہارے عشق میں ڈوبنا چاہتی ہیں۔ چہرے پر ہاتھ کی پشت رگڑتے ہوئے احمد مدہوش سا ہو رہا تھا۔ ماہی کا چہرہ شرم سے لال گلابی ہونے لگا۔ احمد پلیز بس بھی کریں، اپنے شاعرانہ موڈ کو قابو میں رکھیں، ورنہ یہاں بارش میں کھڑے کھڑے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ آپ شاید نوٹ نہیں کر رہے، موسم کافی سرد ہو رہا ہے۔ میرے سلگتے
جذبات اس سرد موسم میں تمہیں بے پناہ ہدت دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ تم انہیں خوشی سے قبول کرو۔ احمد کا انداز شاعرانہ اور رومانوی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدت تھی جسے ماہی نے محسوس کیا تو گھبرا گئی۔ اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ ماہی، چاہے بارش ہو یا دھوپ، میری محبت تمہاری ہر لہر میں گم ہو کر تمہارے وجود کا حصہ بن جائے گی، جس کی شدت تمہارے دل کی دھڑکنوں میں محسوس ہوگی۔ میری محبت کی پناہیں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ ماہی کے چہرے پر سرخ شرم اور مسکراہٹ کا حسین امتزاج جو ان حسین لمحوں کو بھی اور یادگار بنا رہا تھا۔ احمد، تمہارے ساتھ گزارا ہر لمحہ کیوں خوابوں سے زیادہ اور خوبصورت حقیقت بن جاتا ہے۔ ماہی نے اپنی آنکھوں میں چمک بھر کر احمد کے بارش سے بھیگتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نرماہٹ سے کہا۔ بارش مزید تیز ہونے لگی تھی۔ منظر بہت خوبصورت تھا مگر ٹھنڈ کی شدت بھی بڑھنے لگی تھی۔ ماہی کا وجود ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، جیسے سرد ہوا اسے اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ روم میں چلیں، موسم ہمیں جو اشارہ دے رہا ہے اس لمحے کو قید کر لینا چاہیے۔ احمد نے ماہی کو جھک کر گود میں اٹھاتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد، آپ کو موسم کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی، آپ ہمیشہ ہی ایک ہی موڈ میں رہتے ہیں۔ وہ شرما کر نظریں جھکائے ہوئے سچائی بیان کر رہی تھی، جیسے اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر یہ الفاظ آئے ہوں۔ تو کہاں لکھا ہے بیوی پر محبت نچھاور کرنے کے لیے اسے اپنی قربت میں قید کرنے کے لیے کسی موڈ یا موسم کی ضرورت ہوتی ہے؟ احمد نے ہنستے ہوئے کچھ ناراضگی اور کچھ محبت کی شدت کے ساتھ کہا، جیسے وہ ماہی سے ایک سوال پوچھ رہا ہو مگر ساتھ ہی اپنی محبت کا اقرار بھی کر رہا ہو۔ وہ ماہی کو اپنی باہوں میں اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ کپڑے بدل لے تاکہ ٹھنڈ کی شدت سے بچ سکے۔ وہ بے سختہ احمد کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی درخواست تھی، جیسے وہ اپنے شوہر سے اجازت کی منتظر ہو۔ پلیز مجھے کپڑے بدل لینے دیں۔ مگر احمد کے سلگتے جذبات کو دیکھتے ہوئے ماہی نے کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اجازت ملے گی۔ اس کی نظریں اس پر عجب شدت سے ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو، جہاں صرف وہ دونوں ہوں اور باقی سب کچھ ماند پڑ جائے۔ احمد کو اپنے سے کہیں زیادہ ماہی کی فکر تھی، اسے ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ احمد کی نظریں ماہی پر مرکوز تھیں۔ گیلے کپڑوں کی وجہ سے اس کی پیاری نازک سی بیوی کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ احمد آہستہ آہستہ کبرڈ کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم وہ اپنی محبت کی شدت کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نظریں جذباتوں سے چور تھیں۔ اگر گلے لباس کا لحاظ نہ ہوتا تو اس وقت یہ لمحہ قربت کی زد میں آ چکا ہوتا۔ احمد کبرڈ سے خوبصورت مخملی اسکن کلر کی نائٹی نکال کر ماہی کے قریب آیا۔ احمد پلیز مجھے یہ نہیں پہننا۔ شش، خاموش، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ احمد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ نائٹی بے حد ملائم اور سلکی تھی۔ نائٹی کی نرمیت میں ایک خاص دلکشی تھی۔ اس نائٹی کی خوبصورتی اور دلکشی وہ ماہی کے جسم کی جنبش کے ساتھ تصورات میں محسوس کرتے ہوئے وہ جذباتوں کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کاریگر نے اس نائٹی کو اپنی مہارت سے بنایا تھا مگر پہلی نظر دیکھتے ہی نگاہیں اس پر ٹھہر جائیں۔ سلیو لیس نائٹی ایک دلکش کشش تھی جو نہ صرف خوبصورت، ہلکی، بہت زیادہ ہاٹ تھی۔ یہ نائٹی احمد نے اسے پہلی اینیورسری پر گفٹ کی تھی۔ احمد کو یہ نائٹی بے حد پسند تھی مگر ماہی ہمیشہ اس نائٹی کو پہننے سے کتراتی تھی۔ احمد تو ویسے ہی بہکا ہوا رہتا تھا، ایسے میں ماہی اپنی جان کو اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اکثر وہ نائٹی کو چھپا دیا کرتی تھی اور احمد ہمیشہ نائٹی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ لیتا تھا۔ آج بھی اس نے کتنے ہی کپڑوں کو ادھر ادھر کر کے آخر نائٹی ڈھونڈ لی۔ ایسے جذباتوں سے چور احمد کو لگتا تھا کہ آج کے موسم کے حساب سے یہ نائٹی بالکل پرفیکٹ تھی۔
سرد موسم میں گرماہٹ کا احساس دلانے کے لیے اس نائٹی کو ماہی کے وجود پر بنا پہنائے شاید یہ لمحات ادھورے رہ جاتے۔ احمر کی محبت بھری گہری نظروں نے ماہی کے وجود کو اپنی قربت میں محسوس کیا اور اس کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کے شور کو سن رہا تھا۔ ماہی احمر کی بےتابیوں کو سمجھتے ہوئے ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک نرم سی جھیل سرسراہٹ سے بہہ رہی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی تپش محسوس کر رہی تھی، جیسے احمر کی نظروں میں ساری دنیا کا سکون اور خماری چھپی ہو۔ احمر نائٹی کو اپنے ہاتھوں سے ماہی کو پہنانے کی دل میں تمنا رکھتا تھا۔ اس تمنا کو پورا کیے بنا احمر کو ہمیشہ کی طرح سکون کہاں ملنے والا تھا۔ احمر نے نائٹی اپنے ہاتھوں سے ماہی کو پہنائی، جیسے ہر لمس میں اپنے جذبات کو اس کی نرماہٹوں پر گونج رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر ماہی کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے لمس کی حرارت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرم و ضیاء سے لبریز آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے احمر نے مسکرا کر اپنی مضبوط باہوں کی قربت میں مزید سمیٹ لیا۔ ماہی کا دل 100 کی سپیڈ سے دھک دھک کرتا ہوا تیز ترین رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ احمر کے ہر لمس میں اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بھاری ہاتھ کا ٹھنڈا لمس ماہی کی رعنائیوں پر ایک نیا سا احساس چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی محبت کی شدت سے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر رہا ہو۔ اس کے ہر لمس و حرکت میں بے پناہ جذبہ تھا، جیسے وقت تھم گیا تھا۔ دونوں اس خوبصورت جذباتوں سے چور لمحے میں مکمل طور پر ایک دوسرے میں سمٹ رہے تھے۔ ماہی کی آنکھوں میں اضطراب اور محبت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس لمحے میں کچھ ایسا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ احمر کے دل میں ایک نرم سی فکر تھی اور ماہی کے وجود کی ہر لرزش کی حساسیت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اپنی محبت میں ڈوبتا ہوا کمزور لمحوں کی زد میں تھا، مگر ماہی کو ٹھنڈ لگ جانے کی فکر یہ اس کے دماغ میں برابر موجود تھی۔ لباس بڑی محبت کے ساتھ تبدیل کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو چھوٹی موٹی بے پاکیاں کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا یہ عمل ماہی کے لیے کڑا امتحان بنا ہوا تھا۔ احمر کی نظروں اور ہاتھوں کی حرارت میں اس کے پورے وجود کو جلا رہی تھی۔ لباس چینج کروانے کے چھوٹے سے عمل میں اس کی محبت کی شدت صاف جھلک رہی تھی۔ اس کی قربت میں ماہی کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی چھوٹی سی دنیا محفوظ اور مکمل ہو گئی ہو۔ شوہر کی محبت میں لباس چینج کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی ماہی نے خود کو غیر محفوظ محسوس نہیں کیا۔ احمر کی قربت میں اس کے ٹھنڈے وجود کو حرارت اور گرماہٹ بخش رہی تھی۔ یہ لمحہ، یہ قربت، یہ محبت، ہر چیز میں ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وقت کا دھارا تھم سا گیا ہو۔ دونوں کی سانسیں ایک ساتھ چل رہی تھیں، جیسے ہر دھڑکن میں ایک نیا سا جذبہ جنم لے رہا ہو۔ ماہی کی آنکھوں میں محبت کی بے پناہ شدت تھی اور احمر کی قربت میں وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، جیسے دنیا کی ساری تکلیف ایک پل میں مٹ گئی ہو۔ یہ لمحہ حقیقت بن کر دونوں کی روحوں میں بس گیا ہو۔ بڑی محبت سے احمر نے ماہی کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور اس کے جسم کو اپنے جسم سے چھو کر نرم قدموں سے بیڈ تک لے آیا، جیسے ہر وہ لمحہ اپنی محبت میں اور زیادہ سمیٹنا چاہتا تھا۔ سلگتے ہوئے محبت بھرے جذبات احمر کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ اپنے اندر بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ماہی کے قریب آ رہا تھا، اس کی تمام تر خواہشیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کے مخملی گورے بازو پر لب رکھتے ہوئے وہ گرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ چھوٹا سا لمس ماہی کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ یہ خوبصورت حسین لمحہ اتنا حقیقت سے بھرا تھا کہ ماہی نے اپنے پورے وجود میں احمر کی محبت کو محسوس کیا، جیسے اس کے لبوں کا لمس اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ رہا ہو۔ ماہی کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ خود کو احمر کے اور بھی قریب محسوس کر رہی تھی۔
اس کا دل اپنے ہی بس میں نہیں تھا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے اتار چڑھاؤ کو خماردار آنکھوں سے دیکھا، جیسے ہر لمحہ ماہی کی بے چینی اور محبت کی شدت کو اپنی روح میں محسوس کر رہا ہو۔ اس کی نظریں گہری تھیں اور ماہی کی ہر حرکت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وقت تھم سا گیا۔ وہ پوری شدت سے اس کی مخملی گردن پر جھک گیا، ارمانوں سے سلگتے لب مخملی گردن پر رکھتے ہوئے، محبت کی شدت سے چور نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے، جیسے وہ ماہی کو کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ماہی کی گہری سانسیں لیتے ہوئے سسک رہی تھی، جیسے ہر سانس میں اس کی بے چینی اور محبت کی شدت مزید بڑھ رہی تھی۔ احمد کی قربت میں وہ خود کو مکمل طور پر گم محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہر دھڑکن احمد کی موجودگی میں بے قابو ہو رہی تھی۔ احمد نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے اور قریب کر لیا۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر آ چکا تھا، ماہی کو اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے سینے سے لگا کر اس کے چہرے کو بے تحاشا چوم رہا تھا۔ اپنے سینے میں کسے جیسے اس کی ہر بے قراری کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کرنا چاہ رہا۔ ماہی نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی قربت میں خود کو مکمل طور پر گم کر لیا تھا، جیسے وہ اس لمحے میں دنیا سے بے خبر ہو گئی ہو۔ نرم آہٹوں پر احمد کے مضبوط سینے کا دباؤ محسوس کرتے اس نے گہری سسکی کے ساتھ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ اس لمحے مکمل طور پر احمد کی قربت میں سمٹی تھی۔ مضبوط ہاتھوں کا لمس اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی تڑپ جگا رہا تھا۔ احمد اسے اپنی آخری حدوں تک قریب جا چکا تھا۔ ماہی کی بے بس دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ محسوس ہوتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی جان کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ تکیے کے دونوں کونوں کو ہاتھوں میں دبائے اکھڑی ہوئی سانسیں تیز سانسیں لے رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی بے چینی اور جذبات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ اپنی تمام تر کیفیات کو احمد کی قربت میں جذب کرنا چاہتی ہے۔ اس کے جسم کی لرزش اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی تڑپ پیدا کر رہی تھی، اور احمد کی نظریں اس کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ اس کی انگاروں کی طرح جلاتی ہوئی قربت کی شدت میں پل پل تڑپتی ہوئی ماہی کو دیکھتے ہوئے احمد کی خماری میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی ہر حرکت، ہر لمس ماہی کے دل میں جذباتوں کے طوفان پیدا کر رہا ہے۔ پورے روم میں ماہی کی سسکیاں اور احمد کی تیز سانسوں کی دھن گونج رہی تھی، جیسے محبت کا ہر لمحہ ان کی روح میں جا بس رہا ہو۔ خوبصورت جاذب نظر نائٹی کپ سے فرش کی نظر ہو چکی تھی۔ مضبوط بازوؤں میں سمٹے ہوئے مخملی کمبل میں دونوں وجود ایک ہو چکے تھے۔ دونوں کی قربت میں ایک ایسی شدت تھی کہ ہر گزرتا لمحہ قربت کی شدت کو اور بڑھا رہا تھا۔ احمد کی نظریں ماہی کی خوبصورت رعنائیوں پر خماریاں بکھیر رہی تھیں۔ ماہی کی بے قراری اس لمحے کو مزید شدت دے رہی تھی۔ محبت بھرے لمحوں میں ماہی احمد کے جذباتوں میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ محبت کا یہ لمحہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا تھا۔ شدتوں سے ٹوٹ کر ماہی احمد کے بازوؤں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ احمد پرسکون ہو کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے لیٹا تھا، اور اس کا خوبصورت معصوم سا چہرہ دیکھتے ہوئے، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر رہا ہو۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، شوہر کی قربت میں یہ احساس سکون ہے، جیسے ہر درد و غم کی زندگی گزر چکی ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔